सूरतुल हिज्र की चंद आयात बाकी हैं, आखिरी रुकू ऑलमोस्ट। इंशाअल्लाह इसे हम कवर करेंगे और इसमें एक दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिन्हें मैं थोड़ा तफसील के साथ बयान करूंगा। सबसे पहले पिछली दफा जो हमने कंक्लूजन की थी सैयदना लूत अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम से मुतालिक, उसमें एक पॉइंट मुझसे स्किप हो गया और वो पॉइंट सिर्फ उन लोगों की नजर से गुजरता है जो दिक्कत नजर से कुरान हकीम को पढ़ते हैं। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुरान हकीम के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन जो पब्लिक में मशहूर है, खुसूसन इंटेलेक्चुअल्स के अंदर, और उसका जवाब उम्मन आम बंदों को पढ़ के नहीं मिलता, मैं उसे एड्रेस कर दूं। उनमें से एक कंफ्यूजन ये है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे जो अजाब का वाकया आया है वो तफसील के साथ सूरह हूद में हम पढ़ चुके हैं। सूरतुल अराफ में भी थोड़ा सा जिक्र था, सूरह हूद में बड़ी तफसील के साथ आया था। उसी पे मेरी वो वीडियो भी रिकॉर्ड है क्लिप की फॉर्म में, मर्द की मर्द से शादी, होमोसेक्सुअलिटी, इस तरह के अल्फाज आप लिखें तो वो खुल जाएगी। उसमें इस हवाले से कौम लूत वाला जो अमल करे उसकी शरई सजा क्या है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, मैंने तफसील के साथ उसके ऊपर डिस्कशन की थी। सूरतुल हिज्र में भी चूंकि वो वाकया तफसील के साथ आया, मैंने उतनी तफसील से उस पर गुफ्तगू नहीं की, अहादीस को स्किप कर दिया था। लेकिन ये सारा जो वाकया है ये स्कैटर्ड फॉर्म में कुरान में मौजूद है। कुछ सूरह हूद में आया, उसी से मिलता जुलता सूरह हिज्र में आया, लेकिन चंद एक मिसिंग चीजें थी जो यहां पे आई वो वहां पे नहीं है। इधर भी एक आध चीज ऐसी है जो मिस है, वो सूरतुल कमर में आगे चल के आएगी, जो उस नजरिए को सपोर्ट करती है जो तौरात के अंदर आया है और कुरान की आयात में इशारतन उसका जिक्र है। लेकिन सूरह कमर में जब ये लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र आता है तो वहां ये टॉपिक खुल जाता है कि वो जो फरिश्ते थे वो खूबसूरत लड़कों की शक्ल में आए थे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम उनके पास आई, उन्हें नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं और वो उस बदकारी में इन्वॉल्व हो चुके थे। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि इन लड़कों को हमारे हवाले करो बुराई करने के लिए। तो लूत अलैहिस्सलाम को भी उस वक्त तक नहीं पता था कि ये फरिश्ते हैं जो इंसानी शक्ल में आए। ये ट्रुथ रिवील होता है सूरह हूद के अंदर। वहां तरतीब बिल्कुल वो है जो जमानी तरतीब है, लेकिन सूरह हिज्र में हमने जब पिछली दफा ये वाकया कवर किया है उसमें तरतीब अपने टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली नहीं है। उसमें शायबा आ जाता है, कोई कह सकता है कि मैंने ये जो दावा किया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नहीं पता था, तो स्टार्ट में अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि उन फरिश्तों ने हजरत लूत को यह बताया कि हम अजाब लेकर आए और आपने अपनी आल को लेके निकल पड़ना है, दो बेटियां आपकी बीवी तो हलाक कर दी जाएगी, इन पे आएगा अजाब। और उसके बाद जिक्र आया कि उनकी कौम आई और वो फिर अपनी कौम से कह रहे हैं कि देखो मेरी कौम की बेटियां मौजूद हैं, तुम मुझसे मेरे मेहमान क्यों मांग रहे हो, मुझे इन मेहमानों के सामने क्यों बेइज्जत करवाते हो। तो उससे ये लगता है कि जब लूत अलैहिस्सलाम को पहले ही पता था कि ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में अजाब देने के लिए आए हैं, फिर वो अपनी कौम की मिन्नतें क्यों मार रहे थे। उन्हें तो चाहिए था कहते कि पुत्रो तैयार हो जाओ, आ गए अजाब। तो सूरतुल हिज्र में वो ज़मानी तरतीब अल्लाह ताला ने फॉलो नहीं की है, उसकी वजह से कंफ्यूजन आ जाती है। और कुरान में कई जगह ऐसा होता है कि अल्फाज आगे पीछे होते हैं, ज़मानी तरतीब को उस तरह फॉलो नहीं किया गया होता। वो आपने जगह ढूंढनी होती है जहां पे वाकई वो पूरी तरतीब ठीक मौजूद हो, उसकी रोशनी में बाकी आयात को समझना होता है। उसकी वजह यह कि कुरान इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। इंसान जब किताब लिखता है तो इस तरह की चीजों का ख्याल रखता है, चैप्टर्स भी बांधता है। ये है अल्लाह ताला के खुतबात, प्लस इनके अंदर एक डिवाइन म्यूजिक मौजूद है। उसको मेंटेन करने के लिए बाज़ औक़ात वाक़यात आगे पीछे हो जाते हैं। इवन सूरतुल बकरा में बनी इसराइल की हिस्ट्री के वाक़यात भी आगे पीछे हुए हैं। अब जो गाय को ज़बह करने का वाक़या वो पहले बयान हुआ है, और ये जो वाक़या है कि उस गाय का वो हिस्सा जो है तुम उस मुर्दे को टच करो तो वो मुर्दा वक्ती तौर पर जिंदा होकर बता देगा कि मेरा कातिल कौन है, ये वाक़या बाद में है। हालांकि ज़मानी तरतीब में बात यूं थी कि ये डिमांड पहले की गई थी कि इसका कातिल कौन है। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा था कि तुम एक गाय को कुर्बान करो, उसका जो गोश्त है उसको टच करना, लेकिन वो तरतीब कुरान में वैसी नहीं है। तो तरतीब बाज़ औक़ात आगे पीछे होती है। इसी तरीके से किस्सा आदम और इब्लीस कुरान में 7 दफा है। ब्लूप्रिंट तो एक जैसा है लेकिन अल्फाज डिफरेंट है। जो अल्फाज सूरह अल आराफ में आए हैं वो सूरह सौद में मिसिंग है। जो सूरतुल हिज्र में आया है वो ना सूरतुल अराफ में आया है जो कि तफसीली है, ना सूरह सौद के अंदर। इस तरह सूरतुल कहफ में बड़ा मुख्तसर जिक्र आया, लेकिन वहां एक इतना बड़ा ट्रूथ आया
جو 6 جگہ نہیں آیا کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے نافرمانی کی، باقی 6 جگہ آپ کو پڑھ کے لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا، پھر بندہ کنفیوژن میں آ جاتا ہے کہ فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اس نے کیوں کی؟ اور سٹارٹ بھی یوں ہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو یقیناً پھر فرشتوں کا ہی حکم تھا، تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، وہ کیسے بیچ میں داخل ہو گیا؟ تو پھر میں نے سورۃ الحجر میں یہ جب واقعہ ہے میں نے پوری اس کی کنفیوژن دور کی کہ ٹوٹلٹی میں رزلٹ نکالا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ لوگ جو احادیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے احادیث کو ماننا کوئی نہیں ہوتا، خواہ وہ منکرین احادیث ہوں یا حنفی ہوں، وہ بظاہر اس قسم کے الفاظ کا جو فرق مختلف احادیث میں آتا ہے نا اس کی پلی لے کے کہتے ہیں جی حدیثیں جو ہیں قابل اعتبار ہی نہیں، اضطراب ہے۔ یہ اکثر آپ سنیں گے جی رفع الیدین کی حدیثوں میں تو اضطراب ہے جی، حالانکہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، انہیں پتا ہوتا ہے کہ بھائی جب قرآن میں اس طرح کا اضطراب انورٹڈ کامہ میں موجود ہے تمہارے بقول، بھائی گفتگو تو اللہ تعالیٰ کی اور ابلیس کی ایک ہی دفعہ ہوئی ہے نا، وہ 7 دفعہ کیا 700 دفعہ بھی آتی نا، الفاظ میں فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھائی اللہ نے ایک بات کی، شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی، پھر اللہ نے ایک بات کی، شیطان نے اس کے جواب میں ایک بات کی، لیکن آپ کو ہر جگہ الفاظ کا چناؤ مختلف نظر آئے گا۔ وہ الفاظ صورتوں کے وزن میں بٹھائے گئے ہیں، جو ڈیوائن میوزک چلتا ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کو الفاظ بھی چینج کرنے پڑے۔ جب الفاظ چینج ہوئے ہیں تو یقیناً یہ وہ الفاظ کون انگلی رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ سورۃ الاعراف والے الفاظ جو ہیں یہ ایگزیکٹ ہیں یا سورہ ہجر والے ایگزیکٹ ہیں؟ وہ آپس میں بھی میچ نہیں کرتے۔ پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی گفتگو تو آواز کے ساتھ ہوگی نہیں، اس کا موڈ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ تو اس طرح کے جو کنفلکٹ آتے ہیں احادیث میں تو سب کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے۔ اگر اس کی بنیاد پہ کوئی احادیث کو ریجیکٹ کرے گا پھر قرآن کے اوپر بھی اعتراض بن سکتا ہے، لیکن اس اعتراض کا جواب ہم کہتے ہیں بھی سب کو ایک جگہ جمع کریں۔ تو میں نے جب اس کو دقت نظر سے دیکھا، میں نے پچھلی دفعہ جب سورہ ہجر کی آیات کور کر رہا تھا نا لوط السلام والی، تو میں نے آپ کو بلو پرنٹ واقعہ تو سنایا، جب میں نے خود اس کو کور کیا نا ترجمے کے ساتھ، اسی دوران مجھے احساس ہو گیا، میں نے کہا یار یہ تو میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کے آئے ہیں۔ اسی لیے تو سورہ ہود میں آتا ہے کہ کاش میرے پاس کوئی مضبوط قلعہ ہوتا، میں اپنے مہمانوں کی حفاظت تو ان ظالموں سے کر لیتا۔ بھائی اگر حضرت لوط علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا ہے یہ فرشتے ہیں تو انہوں نے کیوں یہ کہنا کاش میں ان کی حفاظت کرتا؟ وہ تو حضرت لوط علیہ السلام کو بچانے آئے ہوئے تھے۔ تو میں خود کنفیوز ہو گیا کہ یار یہ کیا ہے۔ پھر میں نے دقت نظر سے جب دیکھا تو وہاں اصل جو ترتیب ہے نا وہ سورہ ہود میں ہے، سورہ ہجر میں وہ زمانی ترتیب کے مطابق نہیں ہے آیات۔ جو واقعہ بعد میں ہوا وہ پہلے ہے۔ بعد میں کیا واقعہ ہوا کہ فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم عذاب لے کے آئے، لیکن سورہ ہجر میں جب یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو پہلے آیا کہ فرشتوں نے کہا ہم عذاب لے کے آئے ہیں، آپ اپنی بیوی بچوں کو لے کے نکلے، لیکن آپ کی بیوی پکڑی جائے گی، بچیاں آپ کی بچ جائیں گی۔ اور اس کے بعد ہے کہ وہ آگے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس اور ان کا حوالے کرو، پھر لوط علیہ السلام وہی کہہ رہے ہیں کہ میری عزت رکھو، یہ میرے مہمان ہیں۔ پھر بندہ کہتا ہے یار ان کی جان بخشی کی بھیک کیوں مانگی جا رہی ہے اپنی قوم سے، کیوں درخواست کی جا رہی ہے جبکہ ان کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں تھا۔ سورہ ہود میں ترتیب درست ہے، یہاں پہ ترتیب ویسے نہیں ہے زمانی اعتبار سے، وہ اصل ہے، یہاں پہ صرف واقعے کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اور سورہ القمر میں آیا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی کہ کس طریقے سے وہ لڑکے ہمارے ہتھے چڑھ جائیں، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ یہ ساری جگہوں کو آپ جمع کریں گے پھر آپ کے سامنے ایک پوری پکچر آ جائے گی کہ اچھا یہ مسنگ لنک تھے، یوں 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 ہے۔ قرآن کا مقصد عام سٹائل میں گفتگو کرنا نہیں ہے، چونکہ قرآن کی جو آیات ہیں اور جو صورتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں، اور خطبات میں بات کرتے ہوئے آگے پیچھے بات ہو جاتی ہے، اس میں زمانی ترتیب کا خیال رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ہر دفعہ زمانی ترتیب کا خیال رکھا جائے تو پھر تو جو انبیاء کے اپنے زمانے ہیں ان کا بھی پھر ہم اعتبار کریں گے۔ پھر کسی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اگر پہلے آیا ہے اور نوح علیہ السلام کا بعد میں آیا ہے تو ٹیکنیکلی تو نوح علیہ السلام کا ذکر پہلے ہونا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کا بعد میں ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ صورتیں اللہ کے خطبات ہیں، خطبے میں تقریر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کہ آپ ترتیب کو قائم رکھیں، تقریر میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، اس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ باتیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، مثالیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں، کچھ مسنگ لنک بھی ہو سکتے ہیں جو دوسری جگہوں پہ بیان ہوئے ہوں، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے پکچر سامنے آتی ہے۔ احادیث میں بھی یہی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اگر 10 ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات سنی، ایک بندے نے 20% یاد رکھا، ایک نے 80% یاد رکھا، ایک نے 90% یاد رکھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 90% جس نے یاد رکھا ہوا ہے نا وہ 10% ایسا بھولا ہوتا ہے جو 20% والے نے بیان کر دیا ہوتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار دیکھو یہ ایک مین جملہ تھا اتنی لمبی حدیث میں، وہ صحابی یہ بات بھول گیا، دوسرے نے چھوٹی سی حدیث بیان کیا اور اس نے وہ پوائنٹ بتا دیا اس میں۔ بس اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں ان کو جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے۔
احادیث کو بھی ایک جگہ جمع کر کے ایک آپٹیمل سولوشن نکالا جاتا ہے. اگر یہ قرآن کا عیب نہیں ہے تو وہ احادیث کا عیب نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ ویڈیوز ہم کیوں بناتے ہیں؟ آپ مجھ سے انہی آیات کا درس 10 دفعہ دلوائیں گے, میں 10 دفعہ الفاظ کا چناؤ ڈفرنٹ کروں گا, مفہوم میں ایک ہی بیان کر رہا ہوں گا. ایک نیچرل چیز ہے. اس طرح صحابہ کرام انسان تھے, انہوں نے چیزیں سنی, اس کے مطابق ان کو آگے بیان کیا. بعض اوقات بتانے میں ان سے چیزیں اوور لک ہوئی, بلکہ یہاں تک بھی ہوا ہے, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تو جو انہوں نے خود اپنی حدیثیں بیان کی ہوئی تھی نا, ان میں سے کئی چیزیں خود بھول چکے تھے. کچھ تابعین جب ان کو ملنے کے لیے گئے اور واپسی پہ آ کے حسن بصری کو انہوں نے بتایا کہ ہم نے انس بن مالک سے حدیث شفاعت سنی ہے, تو انہوں نے یوں بیان کی. تو انہوں نے پوچھا بس اتنی بیان کی؟ انہوں نے کہا اتنی بیان کی. انہوں نے کہا کہ جب وہ جوان تھے نا تو انہوں نے مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہوئی ہے, اس میں تو یہ الفاظ بھی ہیں اور اس کے بعد بھی ہے, پتہ نہیں وہ بھول گئے ہیں یا جان بوجھ کے انہوں نے وہ حصہ سکپ کر دیا جو آخر والا حصہ تھا. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن بصری. حسن بصری یہ ان تابعین میں سے ہیں جن سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. خود تابعی ہیں, صحابہ نے ان سے حدیثیں روایت کی ہیں, کیونکہ انہوں نے کسی سینئر صحابی سے کوئی حدیث سنی ہے اور کوئی جونیئر صحابی تھا جس کے علم میں وہ حدیث نہیں تھی, تو وہ حسن بصری سے بیان کرتا ہے کہ میں نے حسن بصری سے سنا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے حضرت انس بن مالک نے بتایا یا مجھے حضرت ابو ہریرہ نے بتایا. یہ بہت بڑی آنر کی بات ہے. تو صحابہ بھی صحابہ سے روایت کر دیتے ہیں. جس طرح مولا علی سے کئی حدیثیں ابو طفیل عامر بن واصلہ نے بیان کی ہیں, جو آخری صحابی فوت ہوئے 110 ہجری کے اندر, شیعان علی میں سے تھے, جنگ جمل صفین نہروان میں حضرت علی کے ساتھ رہے. لیکن انہوں نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت ان کی عمر 7-8 سال تھی. بس نبی اسلام کو انہوں نے مختصر وقت کے لیے ہی دیکھا, تو ظاہر انہوں نے حضور کی صحبت تو نہیں کی تھی, تو یہ پھر سینئر صحابہ سے حدیثیں سن سن کے آگے بیان کرتے تھے. تو اس طرح معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن پاک میں بھی جو اس طرح کے واقعات ہیں انہیں تختہ مشق بالکل نہیں بنانا چاہیے, اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اس طرح کے جو پرابلمز آتے ہیں بظاہر جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں, لٹریچر کی بک کے اندر ایسا ہو سکتا ہے. قرآن کا جو سٹائل ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں الفاظ کے چناؤ کا بھی پھر مختلف جگہوں پر واقعات مختلف انداز میں بیان ہوئے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات لوگ اسی طرح کی کنفیوز کو اٹھاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی قرآن تو سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہہ رہا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. تو اختلاف کثیر تو ہے, اور وہ اختلاف کثیر ان کی نظر میں ہوتا ہے بھائی کسی اہل علم سے پوچھو, وہ ایک ایک چیز کو ریزالو کریں گے کہ یہ بات یوں نہیں تھی یوں ہوئی, تم نے یہ چیز چھوڑ دی ہے اس کی وجہ سے یوں ہوا. کیونکہ لٹریچر کی کتاب ہے, لٹریچر کی کتاب ظاہر میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوگی. دنیا میں میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے جو پرفیکشن کے ساتھ ہے, جو پرفیکشن آپ چاہتے ہیں کہ 2 کی جگہ ہمیشہ 2 ہی آئے گا, 3 نہیں لے سکتا. لیکن لٹریچر میں ایسا نہیں ہوتا. لٹریچر میں جب آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس کو 10 مختلف انداز میں جب بیان کیا جاتا ہے ایک ہی واقعے کو, تو الفاظ بدل جاتے ہیں. 2 کی جگہ 3 بھی آ سکتا ہے, 3 کی جگہ 4 بھی آ سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. لہذا قرآن نہ تو سائنس کی کتاب ہے, نہ یہ میتھمیٹکس کی بک ہے, نہ یہ فزکس کی بک ہے. اگرچہ یہ ان چیزوں کو بیان کرتی ہے لیکن سٹائل اس کا کیا ہے؟ لٹریچر کا. لٹریچر کا پھر سٹائل اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ اس کو, اور پھر لٹریچر میں بھی کون سی فارم؟ خطبے کی فارم, تقریر کا سٹائل, سٹارٹ جاندار, بیچ میں مثالیں اور ٹاپک. اس طریقے سے یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کا نام اگر بقرہ گائے ہے تو اس میں صرف گائے کا ذکر ہے, نہیں. تھوڑا سا ایک واقعہ ہے, واقعی اتنی بڑی سورہ بقرہ ہے, وہ صرف اس کے ٹائٹل کے طور پہ. سورۃ العنکبوت مکڑی, یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مکڑی کے فضائل بیان ہوئے ہیں, کفار کے ایمان کو مکڑی سے تشبیہ دی گئی ہے, ورنہ پورے کا پورا ٹاپک اس کا توحید ہے. اہل ایمان کو جو تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں اس کا ذکر موجود ہے, لیکن اس کو ایک ڈومیننٹ نام دے دیا. اچھا, یہ اللہ تعالیٰ سے چیز میں نے بھی سیکھی ہے. آپ دیکھیں ہماری ویڈیوز میں جب ہم اپنی پوڈ کاسٹ اپلوڈ کرتے ہیں تو پوڈ کاسٹ کا تو ہر دفعہ ٹائٹل پوڈ کاسٹ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری ہر پوڈ کاسٹ کا ٹائٹل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, اور اس میں جو سب سے ڈومیننٹ چیز میں نے ڈسکس کی ہوتی ہے نا وہ ہم نے اردو میں اوپر لکھی ہوتی ہے, حالانکہ وہ اس 1.5 گھنٹے میں صرف 15 منٹ یا 10 منٹ ڈسکس ہوئی ہوتی ہے, باقی سوا گھنٹہ کچھ اور ڈسکس ہوا ہوتا ہے, لیکن ٹائٹل میں وہ چیز ہوتی ہے. یہ قرآن سے میں نے لرن کیا کہ جو ڈومیننٹ چیز ہے نا اس کو آپ اس کے ٹاپک پہ ڈالتے ہیں. سورہ بقرہ میں جو بقرہ کا جو واقعہ تھا وہ ڈومیننٹ تھا کہ انبیاء کرام کے ساتھ بال کی کھال اتارنے والا معاملہ کرنا, اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ قومیں پھر برباد ہوتی ہیں, ان سے ہدایت اٹھ جاتی ہے. باقی تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کتنے آئے ہیں, شریعہ احکامات, نکاح کے, طلاق کے, سب کچھ بیان ہوا ہے, لیکن نام ہے سورہ البقرہ. سورہ آل عمران, آل عمران کا تو تھوڑا سا ذکر ہے, اس میں تو میجورٹی ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد میں سے ہے, لیکن اس کا نام اگر ہم دیکھیں نا آج کے ماڈرن دور میں تو جیسس کرائسٹ ہونا چاہیے تھا اس سورت کا نام, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ایک چیز کو ڈومینیٹ کر دیا. سورہ مریم
لگتا ہے کہ حضرت مریم کے گرد ہی گھومتی ہوگی. نہیں, حضرت مریم کا تھوڑا سا ذکر ہے, باقی ابراہیم علیہ السلام کا, باقی پیغمبروں کا ذکر ہے. سورہ محمد, عام بندے سے پوچھے سورہ محمد تو وہ کہے گا جی اس میں تو ذکر ہوگا نبی اسلام کی زلفوں کا رنگ کیا تھا, آپ کی آنکھیں. عام بندے تو یہی سمجھتے ہیں, حالانکہ سورہ محمد کا کوئی لینا دینا نہیں نبی اسلام کی بایوگرافی کے ساتھ. سورہ محمد سورہ قتال ہے کہ نبی اسلام کو اللہ نے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا ہے تاکہ بدماشوں کی امپائرز کو اکھاڑا جائے. قتال سے متعلق ہے سورہ محمد, چھوٹی سی سورت ہے, اور قتال کے لیے ضروری ہے کہ جنت کی نعمتیں یاد کروائی جائیں ورنہ کوئی جان نہیں دے گا. تو جنت کا جو بیان سورہ محمد میں ہوا ہے اس سٹائل میں قرآن کی کسی صورت میں نہیں ہوا, کیونکہ آپ جان مانگ رہے ہیں انسان سے, تو جان تو دی جائے گی پھر بہت بڑی کسی لالچ پہ, اور یہ پازیٹیو لالچ کی میں بات کر رہا ہوں جو سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ خوف اور طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں. خوف بھی اور طمع بھی, دونوں چیزیں, یہ پازیٹیو چیز ہے. اس لیے یہ قرآن کے طالب علم کو پتا ہونا چاہیے کہ میں جو یہ پڑھ رہا ہوں اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں کہاں ہیں. تو میں ان ساری چیزوں کا باریکی سے خیال رکھتا ہوں خود, اس لیے یہ دیکھیں میں نے آلموسٹ 25 منٹ اس کے اوپر لگا دیے ہیں تاکہ یہ چیز ان اٹینڈڈ نہ رہے. اگر پچھلی دفعہ یہ صورت ختم ہو جاتی تو یہ سارا ٹاپک میرا سکپ ہو جانا تھا. آج مجھے پتا ہے یار یہ آیات ہی تھوڑی سی رہ گئی ہیں, تو میں اس ٹاپک کو بھی تھوڑا سا بیچ میں ایڈریس کر دوں تاکہ ہماری یہ قرآن ریکارڈنگ میں آ جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے کوئی تشنگی نہ رہے. اگر اس ٹاپک پہ بھی کسی نے کوئی ویڈیو بنانی ہے تو وہ اس کا کلپ کاٹ کے ایک ویڈیو بنا سکتا ہے کہ یار یہ والی چیزیں. لہذا منکرین حدیث جو قرآن کی بنیاد کے اوپر احادیث کو تختہ مشق بنا لیتے ہیں ان کے لیے یہ پھکے کے طور پر ہے. پچھلے دنوں بھی ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی آیا تو میں نے اس کو یہی پھکی کے طور پہ بات کی کہ قرآن میں سجدہ تعظیمی کی حرمت کہیں رپورٹ نہیں ہوئی. قرآن میں سجدہ تعظیمی کا ذکر موجود ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ کیا, لیکن قرآن پورے میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اب سجدہ تعظیمی حرام ہے, اور پوری امت کا اجماع ہے کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سجدہ تعظیمی تو جائز ہے. تو منکرین حدیث کو بڑا غصہ آیا. وہ لائیو سیشن میں آگے ایک بندے نے سوال ریکارڈ کرایا جی صاحب نے جو ہے نا غلط بیانی کی ہے, قرآن میں تو حرمت آئی ہے سجدے کی. حالانکہ میں اپنی اس ویڈیو میں بیان کر چکا تھا کہ جو حرمت آئی ہے سورہ حامیم السجدہ میں, جسے سورہ فصیلت کہتے ہیں, سورت نمبر 41, وہ حرمت آئی ہے سجدہ عبادت کی کہ مت پوجو سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو, بلکہ اس کی عبادت کرو جس نے ان کو پیدا کیا. وہ سجدہ تعظیمی کا ذکر نہیں ہے, سجدہ عبادت کا ہے. سورج کی لوگ پوجا کرتے تھے نا, قوم سبا کس کی پوجا کرتی تھی؟ سورہ نمل میں آئے حدود نے کہا کہ میں نے قوم دیکھی ہے جو سورج کی عبادت کر رہی ہے. تو قرآن میں جو سجدہ عبادت ہے اس کی حرمت آئی ہوئی ہے, وہ تو ہمیشہ سے ہی ہے. سجدہ تعظیمی کی کوئی حرمت نہیں آئی کہیں پہ کہ تعظیمی سجدہ نہ کرو. وہ آئی ہے ابو داؤد میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا خاوندوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, ابو داؤد کے الفاظ ہیں, نبی اسلام نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہے ہو تم؟ انہوں نے کہا میں ہیرا نامی شہر کوفے کے پاس نجدیوں کے علاقے میں گیا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, آپ تو اللہ کے رسول ہیں. نبی اسلام تو نہیں فرمایا بھی قرآن میں سورت حامی میں سجدہ میں حرمت آ چکی ہے. صحابہ سے زیادہ کون قرآن جانتا تھا؟ آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا قبر پہ سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا مجھے بھی سجدہ نہ کرو. اگر میں سجدہ تعظیمی جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ خاوندوں کو کریں. سجدہ عبادت تو کسی شریعت میں بھی کسی کے لیے نہیں رہا. حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو سجدہ عبادت نہیں کیا تھا, سجدہ تعظیمی کیا تھا. سجدہ تعظیمی اس امت میں حرام ہوا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا میرے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو کامل ہی اس امت میں کیا ہے کہ ایک چھوٹی سی کوئی شکل باقی تھی نا ٹو باؤ ڈاؤن کی تعظیمن بھی, وہ بھی اللہ نے کہا ختم, صرف خدا کے ساتھ خاص. اور واللہ یقین کریں جو توحید کا ٹیسٹ قرآن پڑھ کے آتا ہے نا, میں گلٹ فیل کرتا کہ اگر میں رسول اللہ کی امت میں نہ ہوتا اور مجھے کسی انسان کے سامنے سجدہ تعظیمی بھی کرنا پڑتا. جو اس توحید کا مزہ ہے نا کہ سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے نہیں آ, یہ اس امت کی خوبی ہے. ایک یہ خوبی, اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے قیامت تک کے لیے کشف, الہام, یہ ساری دروازے بند کر دیے کہ کوئی اس کی پلی لے کے یہ دعویٰ نہ کر دے کہ میرے پاس کوئی اللہ کا پیغام آیا. ختم نبوت کا مطلب ہے دیٹس آل, بس, سوائے ایک خواب کی شکل بخاری مسلم میں ہے وہ باقی ہے, اور وہ بھی فرما دیا 3 قسم کے, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, نفس کی طرف سے. وہ کوئی کنفرم نہیں کر سکتا یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں جب تک کہ وہ پازیٹیولی ایگزیکیوٹ نہ ہو جائے, کسی کو مستقبل کی کوئی خبر دکھا دی گئی. دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا. نبی اسلام کے بعد کوئی شخص بھی یہ دعویٰ کرے, خواہ وہ اپنے آپ کو نبی کہے یا نہ کہے, اگر وہ کہے کہ مجھے آسمان سے خبریں آتی ہیں تو وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہا ہے, سیدھی سی بات ہے. خواہ وہ اپنے آپ کو کوئی صوفی بزرگ بتائے, کوئی امام بتا دے, خواہ وہ اپنے آپ کو امتی نبی کہے, ذلی نبی کہے, یا کوئی اور دعویٰ کرے, ختم نبوت کا عقیدہ اس کا ختم ہو گیا. تو ختم نبوت بھی کامل, کوئی کشف الہام نہیں.
اور توحید بھی کامل کہ سجدہ تعظیمی بھی ختم۔ تو الحمدللہ یہ ٹاپکس میں ساتھ ساتھ ایڈریس کرتا ہوں، اور جن لوگوں کو یہ زوم ہے نا کہ ہم قرآن کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں، ان بدبختوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت بھی چھین لی ہے۔ مجھے بتائیں اس وقت پلانٹ ارتھ پہ کوئی ایک بندہ بتائیں جو قرآن کی خدمت کر رہا ہو اور منکرین احادیث میں سے ہو۔ وہ اللہ نے خدمت مولانا مودودی سے ہی لی ہے، وہ خدمت ڈاکٹر اسرار سے ہی لی ہے۔ یہ سارے کے سارے احادیث کو ماننے والے تھے، سنت کے ماننے والے تھے۔ مولانا اسحاق صاحب سے لی ہے خدمت، ڈاکٹر ذاکر نائک سے لی ہے حفظہ اللہ تعالی۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو انکار سنت کرنے والا ہو۔ غامدی صاحب بھی چند ایک احادیث کے اوپر ریزرویشن رکھتے ہیں، منکرین احادیث یا منکرین سنت نہیں ہے۔ اس طرح کی اگر آپ نے منکرین احادیث دیکھنا ہے، وہ تو حنفی سارے ہی منکرین احادیث ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ان سے پوچھے وہ کہتے ہیں نہیں سنت کے بغیر تو اسلام ہی مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ کے فضل سے قرآن کی خدمت، قرآن کی توحید وہی بیان کرتے ہیں جنہیں سنت کے ساتھ شغف ہے۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ دیکھ لیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی توحید درست ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک صدیوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے میڈیا کی برکت سے ختم نبوت کے صدقے سارا یہ کام ہوا ہے چند سالوں کے اندر۔ اور الحمدللہ یہ خدمت بھی کسی منکرین حدیث میں سے نہیں لی گئی، کسی شخص سے، اس شخص سے لی گئی ہے جو سنت کو حدیث کو حجت سمجھتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم جی اہل قرآن ہے، اہل قرآن نہیں ہے بھائی، آپ قرآن کے منکر ہیں۔ اہل قرآن وہ ہے جو اہل السنہ ہے، اہل الحدیث ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، اہل الاجماع ہے، اجماع امت کے ماننے والے ہیں، اور اجتہاد بھی ان جگہوں پہ جہاں قرآن و سنت اجماع میں بات موجود نہ ہو۔ تو یہ میں نے ساری چیزیں کور کر دی۔ آلموسٹ اب 35 منٹ باقی ہیں، ہم یہ بقیہ کی آیات مکمل کر لیتے ہیں۔